जंग बक्सर जो 1764 में 1764 में लड़ी गई। हम जब मुगल जवाल की बात कहते हैं तो कहते हैं 1857 में बगावत हुई और मुगल जवाल शुरू हो गया, हुकूमत खत्म हो गई। 1857 से पहले अगर ये देखा जाए 1764 में, तो एक्चुअली मुगल हुकूमत तो खत्म हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सारा मालिया ले चुकी थी, बादशाह को शिकस्त भी दे चुकी थी। लेकिन बवजह, चूंकि वो जब तक अप्रूवल ना आते थे, ईस्ट इंडिया तजारती कंपनी सरकारी कंपनी तो थी नहीं, वो कैसे अपनी हुकूमत का ऐलान करें। इसी तरह अब्दुल कादिर रोहिला जो था, इसको शाह आलम वाली हिंद ने पाला पोसा था, तो इसको इस बात का गम था कि शाह आलम ने इसके बाप को शिकस्त देकर कत्ल करा दिया था। तो उस वक्त ये 12 साल का बच्चा था, जाके इसको अडॉप्ट किया, इसके बच्चे को अपना बच्चा शाही महल में रखा। लेकिन बड़े होकर इसने इसकी आंखें निकाल ली शाह आलम सानी ने, और बादशाह ताहयात फिर इसको बद्दुआएं देता रहा, अंधा कर दिया गया। दरिया असना अंग्रेजों ने, गवर्नर जनरल ने मराठों की फौज को शिकस्त दे दी और दिल्ली के नवाही इलाकों में सबर में अंग्रेज पहुंच गए और उन्होंने कब्जा कर लिया। अब शहनशाह हिंद का हुक्मरानी सिर्फ लाल किले की हुदूद के अंदर रह गई। मराठे जो इससे पेशतर ही कई खानदानों में तकसीम हो गए थे, आपस में लड़ाइयों कमजोरियों के बदौलत उनका इक़्तिदार भी बरतानवी इक़्तिदार के ज़ेर तसल्लुत आ गया। राजपूताना मुगल जवाल के बाद मुसलसल जवाल वजीर था, वो भी चला गया, अंग्रेजों के तसल्लुत में। इसी तरह पंजाब जो शाह तैमूर के अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह तैमूर के पास था। शाह तैमूर जो जा रहा था तो उसको कुछ तोपें गिर गई थी दरिया में, तो उसने गुजरांवाला के नौजवान सिख सरदार रंजीत सिंह की ड्यूटी लगाई कि तोपे पहुंचा दे। तोपे उसने निकलवा के पहुंचा दी। उसने लाहौर का उसको हाकिम बना दिया। अज़ाबाद वो आस्ता आस्ता लड़ता हुआ अब्दाली का खानदान कमजोर होता गया और रंजीत सिंह अपनी ताकत बढ़ाता गया। उसने फ्रांसीसी अफसरों को भी, जो ब्रिटिश के मुखालिफ थे, उनको भी फौज में अपनी भर्ती कर लिया और अपनी फौजी ताकत बढ़ा ली। सतलज इनका निशान बना कि दरिया सतलज के इस तरफ पंजाब जो है रंजीत सिंह का होगा और दूसरी तरफ जो सिख हैं, सिखों की जो मिसलें हैं, जमातें हैं, वो अंग्रेज़ों की ज़ेर इख्तियार अपनी निज़ाम चलाएंगे। बालजा रंजीत सिंह के सालार हरी सिंह नलवा वगैरह ने फाटा भी फतह करके दिया, केपी के फतह करके दिया और मुल्तान भी फतह करके दिया और कश्मीर भी फतह करके दे दिया। इस तरह पंजाब का साइज बड़ा हो गया। वरना केपी के और फाटा जो थे, ये तो अफगानों के वैसे ही ये सरमाई स्टेशन थे, जहां वो सर्दियों में नकल मकानी करके आ जाते थे। लेकिन फिर अफगान इनको वापस न ले सके सिखों से। शाह शुजा जो वाली अफगानिस्तान था, उसने अंग्रेजों के पास आके 30 साल तक इसी इमदाद के लिए आके बैठा भी था अफगानिस्तान से शिकस्त खाने के बाद। लेकिन उसे भी अंग्रेजों ने केपी के कश्मीर या मुल्तान लेने में दिलचस्पी जाहिर न की। बहादुर शाह जफर जो थे, ये आखिरी बादशाह थे और इनके पोते थे शाह आलम सानी के। ये पेंशन ख्वार थे।
62 سال کی عمر تک نظر بند تھے، کیونکہ اس پینشن خواری میں بھی اس کی بڑی سازشیں ہوتی تھیں۔ تو والد کے انتقال کے بعد برسر اقتدار آئے۔ ان کے والد بھی وظیفہ خوار تھے، تو یہ ایک شاعر مشہور ہوئے۔ 1857 میں جو جنگ آزادی کی تحریک چلی، یا جسے انگریز میوٹینی کہتے ہیں، بغاوت، تو اس میں ان کو سزا ہوئی اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اب ان کو جلا وطن کہاں کیا جائے؟ جلا وطن اس لیے کیا گیا، اول تو وہ ان کو پھانسی دینا چاہتے تھے، لیکن یہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا کوئی جرم ثابت نہ ہوتا تھا، وہ جنگ میں براہ راست تھے ہی نہیں۔ وہ تو باغیوں نے ان کو اپنا لیڈر بنا لیا تھا، لیکن اس بات کو بھی وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس میجر ہڈسن، جو ان کا انٹیلیجنس کا افسر تھا، اس نے جب یہ ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لیے ہوئے تھے بادشاہ، تو ان کو جان و مال کی حفاظت دے کر، گارنٹی دے کر، ان کو حراست دینے پہ، انگریزی فوج کے سیکورٹی میں آنے پہ آمادہ کیا۔ لہذا وہ اپنے افسر کی اس تحریک، اس وقت تک میجر ہڈسن یہ میوٹینی کے دوران مارا جا چکا تھا، تو ان کو بعبور دریائے شور ان کو سوچا گیا کہ جلا وطن کر دیا جائے۔ پہلے تو سوچا گیا کالا پانی بھیجا جائے، پھر کالا پانی کو مناسب ہے، پر کالا پانی کو اتنا دور نہیں سمجھا گیا۔ پھر سوچا گیا کہ ان کو کراچی بھیج دیا۔ کراچی اس وقت بہت دور دراز سمجھا جاتا تھا 1860 میں، لیکن پھر کسی نے بتایا کہ کئی شہزادے جو یہاں سے کراچی دربدر کر دیے گئے تھے، وہ خفیہ طور پر واپس آ چکے ہیں، چھپ کر دہلی میں گزار رہے ہیں، لہذا یہ بھی ختم کر دیا گیا۔ آخر میں ان کی نئی انگریزوں کی جو فتوحات تھی، وہ برما حکومت تھی، تو 1824 میں انہوں نے 20-25 سال پہلے فتح کیا تھا، تو یہی فیصلہ ہوا کہ ان کو رنگون میں، برما میں جلا وطن کر دیا جائے، جہاں پھر جلا وطنی میں 5 سال رہنے کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور یوں مغل بادشاہ کا، مغل خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اس پہ ہم اسباب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مغلوں کی زوال پذیری کے اسباب کیا تھے۔ ایک تو قانون وراثت تھا۔ قانون وراثت تیموری یہی کہتا تھا کہ خاندان کا ہر فرد، چاہے بھتیجا ہو، چچا ہو، باپ، بیٹا ہو، بھائی ہو، بادشاہ کا داماد ہو، کوئی بھی ہو، ہاتھ میں تلوار پکڑنے کی طاقت ہے تو آ کے تخت میں قبضہ کر سکتا ہے۔ لہذا بڑا کشٹ خون مچتا تھا۔ سب سے زیادہ کشٹ خون بھی اورنگزیب کی تخت نشینی کے وقت ہوا تھا۔ قانون وراثت کی کمزوری نے مغل حکومت میں قبضہ کیا۔ ہر دفعہ جب بادشاہ تبدیل ہوتا تھا تو کافی غصہ مارے جاتے تھے۔ اورنگزیب کے جانشین جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس قدر قابل نہ تھے، جیسے شہزادہ معظم، شاہ عالم وغیرہ، ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں تھیں، وہ نہ تھیں جو اورنگزیب میں یا اورنگزیب شاہجہاں میں اور جہانگیر میں اور ہمایوں میں، اکبر میں، ہمایوں میں اور بابر میں تھی۔ مسلم معاشرہ بھی قحط الرجال کا شکار تھا۔ بڑے آدمی، بڑے لیڈر، بڑے عمرہ، بڑے سالار پیدا نہ ہو رہے تھے۔ مغل عمرہ عیش پسند ہوتے تھے۔ اس کی شکایت کئی دفعہ اورنگزیب نے خود کی۔ اورنگزیب نے کہا کہ بعض اوقات اس کو خود نکلنا پڑتا تھا لشکر لے کے، حالانکہ اس وقت تک اس کی عمر 85 سال ہو چکی تھی، لیکن وہ جب دیکھتا تھا کہ
دکن میں بنگال میں لڑتے ہوئے یہ گھبرا رہے ہیں دلی کے حکمران مغل، تو خود جانا پڑتا تھا۔ دربار دہلی میں مغل دربار میں 3 گروپ بن چکے تھے، ایرانی، تورانی اور ہندوستانی۔ ایرانی تو ایران والے تھے، یہ شیعہ گروپ تھا۔ تورانی یہ سینٹرل ایشیا گروپ تھا، یہ سنی گروپ تھا۔ اور ہندوستانی گروپ میں سارے ہی تھے، برصغیر کے 9 مسلم بھی تھے، مثلا سادات بارہ وغیرہ۔ افغان بھی اسی میں شمار ہوتے تھے اور راجپوت بھی۔ صوبائی خود مختاری کا زور چل پڑا تھا۔ صوبائی خود مختاری کا زور تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مغلوں کے آمد سے پہلے بہلول لودھی کے زمانے میں پڑ گیا تھا، جب دہلی سلطنت آخری لمحوں میں تھی۔ مغل فوج جو کسی وقت اپنی چابک دستی کے لیے مشہور تھی، اب سست روی کا شکار تھی۔ مثلا مغل عمرہ فوجی لشکر اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جنگ پہ جائیں، کیونکہ سالوں لگ جاتے تھے، بیوی بچے کے ساتھ جاتے تھے۔ جبکہ ادھر مراٹھا جو تھے وہ گوریلا وار کرتے تھے اور ہلکی پھلکی ہوتے تھے اور زیادہ کامیاب رہتے تھے۔ جاگیردار فوج میں زیادہ تر اپنے رشتے دار بھرتی کراتے تھے اور اس طرح بادشاہ کا خرچہ تو لیتے تھے، لیکن صحیح سپاہی نہ مہیا کرتے تھے۔ اسی طرح گھوڑوں وغیرہ کی جو حلیے تھے، گھوڑوں کے نام سے پیسے تو لے لیے جاتے تھے، لیکن وہ سسٹم ختم ہو گیا تھا جس کے تحت نگرانی کی جائے کہ گھوڑوں کے حلیے لکھے گئے ہیں، گھوڑے باقاعدہ داغے گئے ہیں وغیرہ۔ جو سی پاور تھی، بحری طاقت سے، اس سے بھی مغلوں کو دلچسپی نہ رہی، لہذا یورپین پاوریں آ کے مناسب وقت کے انتظار میں تجارت کے بہانے آ کے کھڑی ہو گئی۔ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ مغل اس میں زوال میں ابتدا تو شروع ہوئی تھی اکبر بادشاہ سے، جب اس نے دین الہی پالیسی کے تحت اسلام کو پس پش کر دیا، مسلمانوں کو پس پش کر دیا۔ حالانکہ وہ زیادہ اپنے نہ بنا پایا تھا، کل 25 اس کے مقلد تھے، جس میں سے 24 مسلمان تھے اور 1 ہندو تھا۔ باقی ہندوؤں نے ہاتھ جوڑ کے جس کے دربار کے، انہوں نے کہا جناب ہم سجدہ پہلے ہی کر رہے ہیں، وہ آگے بھی کرتے رہیں گے، ہم کو بخش دیں۔ اور 24 جو تھے وہ آزاد خیال، جیسے شیخ مبارک کے بیٹے فیضی اور ابو الفضل وغیرہ تھے۔ حکومت کی وسعت بھی بہت بڑھ گئی تھی، حکومت بڑھ گئی تھی، آبادی بھی بڑھ رہی تھی، وسائل بغاوت کی وجہ سے کم ہو رہے تھے اور ذمہ داریاں بڑھ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے بھی مغلیہ حکومت اپنے آپ کو زوال سے نہیں بچا پا رہی تھی۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملے تو پھر یہ اونٹ کی کمر پہ تنکا سہارا ہوا، تنکے کا وزن پڑا، تو رہی صحیح جو ان کی فوجی قوت تھی وہ ان 2 حکمرانوں نے ختم کر دی۔ انہوں نے دونوں نے پھر مسلم حکمرانوں ہندوستان میں اپنی حکومت بھی نہ رکھی، کیونکہ پیچھے ان کی حکومتیں کمزور تھیں افغانستان اور ایران میں، لیکن انہوں نے ہندوستان میں مغلوں کو ولنریبل کر دیا اور وہ اس قابل نہ رہے وہ مقامی مراٹھوں، سکھوں، راجپوتوں اور بڑھتی ہوئی اونچی ذات کے ہندوؤں کی خواہش کہ ان کا دوبارہ حکومت قائم ہو جائے، سناتن دھرمیوں کی دوبارہ حکومت قائم ہو جائے، اس معاملات میں پھر یہ مغل حکومت زوال پذیر ہو گئی۔ Please subscribe the video, share and comment. Thank you.